साहब करेंगे आपसे, ये उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन्होंने कल एक सवाल किया था नजम सेठी साहब से, बड़ा मिलता जुलता था, वही सवाल आपसे करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लिप सुनाऊंगा। दिखाइए। सोशल मीडिया पर मौजूद सरकर्दा लोग आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार में फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इल्जाम भी लगा दिया। मुख्तलिफ लोगों और औरत मार्च के खिलाफ मुहिम चलाने का भी एतराफ कर लिया। क्या क्या पोल खुले, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवानी साहब, ये मास्क पता मैंने क्यों पहना है? अभी मैं ना आधा सच बताने लगा हूँ, ठीक है? इसके बाद जो अगला जो होगा ना ट्वीट, उसमें पूरा सच होगा। ये अल्फाज है सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो बयान में अरसलान के, जिनका असल नाम तहरीक इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक अरसलान मुश्ताक है और वो पीटीआई बरतानिया के डिप्टी लीडर मुकर्रर हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वो अरसलान मुश्ताक के साथ साथ अरसलान बलोच और लैला है, यानी एक नहीं कई अकाउंट, फेक अकाउंट। इस वीडियो में अरसलान इंसाफ को मुखातिब है, उनका नाम है अजहर मशवानी, जो तहरीक इंसाफ के अहम सोशल मीडिया कारकुन है और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन है। अब दोबारा सुनिए कहने वाला अरसलान क्या बता रहा है। वो ला रहे हैं जो भी है, वो रिफॉर्मिंग पंजाब मिलते नहीं करते थे मेरी कि यहाँ पे ग्रुप ऐड करवाओ, मेरे से रीट्वीट लेते रहे हो, मुझे मैसेज करते रहे कि ये मरियम नवाज ने ये वीडियो इसको फैला दो, मैं आज तुम्हें एक्सपोज करूंगा। इस सारी लड़ाई में वो सब साबित हो गया जिसका सोशल मीडिया पर से चर्चा था, यानी फेक अकाउंट। जी मैम, ये आपने वीडियो क्लिप देखा है और ये दिखाने का जो मकसद था, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात करते हैं और आप भी इसका ये जो सब कुछ होता है जाहिर है सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ ही बहुत, तो दिखाने का मकसद था ये वो लोग हैं जो लड़ पड़े हैं और अब जो वो बता रहे हैं। तो इस पे जो सवाल है वो अरशद साहब आपसे करेंगे। जी अरशद साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, पूरा प्रोग्राम आपका सुनता हूँ और इस बात से खुश होता हूँ कि हमारे जो मुआशरे की खवातीन हैं वो डट कर खड़ी हों और असूलों पर खड़ी हों, और जब आप बात करती हैं और बार बार एक बात को दोहराती हैं तो बिल्कुल वाज़ेह होता है मेरे जैसे शख्स के लिए कि आप ये चाहती हैं कि जो तकलीफ मुझे मिली वो अब मेरी बच्चियों को ना मिले। तो सवाल मेरा ये है जी कि देखें, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, उसमें एक उस्ताद आए इशफाक अहमद और उन्होंने रेडियो पर एक प्रोग्राम शुरू किया तलकीन शाह, जिसमें वो ये भी बताते थे कि बाबा कौन होता है, घर में कोई समझदार पैदा हो, अक्लमंद पैदा हो, उसकी इज्जत करो, उसको आंच ना आने दो, उसकी हिफाजत करो, समझो उसकी बात को, वो एक गॉड गिफ्टेड होता है। फिर हम ये देखते हैं कि सिमतास मुआहदा हुआ, उसके अंदर एक शर्त ये आ गई कि इस प्रोग्राम को बंद करोगे, उन्होंने कहा अल्लाह है एक एड़ा मसला जी, बंद किया वो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर सुल्तान राही को डाल दिया गया और सुल्तान राही वो भी उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम की तमाम फिल्में ही सुल्तान राही की थी, यानी कि ये भी एक जो इंसाना एक रिकॉर्ड बना हुआ है। और फिर जो उन्होंने गंडासा उठाया और जो मौला दाद आया और ये सब कुछ हुआ, यानी कि अखलाकियात का एक जनाजा निकाला गया। लेकिन हम मौजूदा हालात के अंदर देखते हैं कि फिर एक तरबियत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो इंसाना ये अखलाकियात का जनाजा निकाला गया, मईशत का जनाजा निकाला गया, अदालती निज़ाम का जनाजा निकाला गया, हर तरह का जो है जनाजा निकाला गया। आप क्या कहती हैं कि ये जो इखलाकियात का जनाजा निकाला गया, अगर हालात ठीक भी हो जाएं तो क्या ये आसानी से ठीक हो जाएगा मुआशरा, या इसमें वक्त लगेगा? और अगर यही सिलसिला चंद साल और चलता रहा तो इस मुआशरे का क्या बनेगा? देखिए बहुत उम्दा सवाल है, इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज्यादा कौम का नुकसान हुआ है पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1990 की दिहाई जब ख़त्म हो रही थी, तो उसके बाद से तालीमी इदारों में सर्टनली ज़िया के वक्त में ये शुरू हुआ कि हमारे तालीमी इदारों में जिस किस्म के असातिज़ा थे और साथ में जो तालीम देने का तरीका था, टेक्स्ट बुक्स में जो किफ़ायत शारी की गई तारीख पढ़ाते हुए, जो हमारे ऊपर ये जो मुताले पाकिस्तान आया, और उसके साथ साथ फिर हमने टीवी पे भी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मुहिम देखी कि जहाँ हमको बहुत कम सुलझे हुए लोग दिखाई देते थे। लेकिन जब मैं वापस आई पाकिस्तान, और पाकिस्तान आने से पहले मुझे 1-2 क्लिप्स भेजे गए
اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. اور اس زمانے میں مجھے 2 کلپس بھیجے گئے. ایک تو عمران صاحب کے بڑے قریبی دوست کا ایک اینکر ملک ریاض کے ساتھ ان کا ایک شو تھا, وہ کلپ بھیجا. ساتھ میں ایک اور کوئی بریکفاسٹ شو ہوسٹ تھی اور وہ کچھ چھاپے مار رہی تھیں لڑکے لڑکیوں پہ پارک میں, اور مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ دیکھیں آپ کو آنا چاہیے ہے کیونکہ یہاں اس قسم کی صحافت ہو رہی ہے, اس قسم کے ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہیں. جب میں پاکستان آئی اور میں نے میڈیا میں دیکھا تو میں دیکھوں کہ بڑے اچھے اچھے لوگ جن کو آپ باہر دیکھتے تھے صحیح طریقے سے بات کرتے تھے, ٹی وی پہ آ کے وہ چیخنے چلانے اور شروع ہو جائیں. ایک دو لوگ آئے, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق تھا اس وقت, تو میں چونکہ ایک ہی فیملی کو جانتی تھی تو میں نے بریک میں ان سے کہا, میں نے کہا آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نارملی بڑی ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں تمہاری ریٹنگ بڑھا رہا ہوں. تو میں نے کہا برائے مہربانی یہ اس قسم کا شو نہیں ہے, آپ میری ریٹنگ نہ بڑھائیں, یہاں پہ میں کچھ ایک سرٹن والیوم سے اوپر آواز برداشت نہیں کرتی. تو یہ ریٹنگ بڑھانے کا, اور پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی ہے خیر, لیکن اس وقت ہماری ریٹنگ کا طریقہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عمران کا انٹرویو لیں, شیخ رشید کا انٹرویو لیں اور ایم کیو ایم کو دھوئیں. یہ 3 کا فارمولا تھا. آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کو یہی بتائیں گے. اس زمانے میں 2013 کی بات کر رہی ہوں, اس وقت یہ طوفان بدتمیزی نہیں تھی. اور جناب اس وقت شیخ رشید کی تو جیسے ماشاءاللہ ابھی زبان ہے ویسی ہی تھی. اور لڑکے جب وہ بات سنتے تھے, جب میں اپنے بھانجے بھتیجوں کے جو دوست اور ان کی نوجوان نسل میں جب واہ واہ سنتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی, افسوس ہوتا تھا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہم اشفاق احمد, معین اختر صاحب, معین اختر کی میں بہت بڑی فین ہوں, فاروق کیسر صاحب کلیاں کے جو خالق تھے, اور ان کے بچوں کے پروگرامز, پھر کلیاں, فیض احمد فیض, فراز احمد فراز صاحب, تو ہم وہ چیزیں دیکھ کے پلے بڑھے تھے. اور ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک اخلاقی پستی تو ہے لیکن ایک تخلیقی پستی ہے, ایک جس کو آپ ڈم اینڈ ڈمر کہیں گے, اور آڈینس بھی وہ پسند کر رہی ہے. اس کے بعد عمران کا جب رشتہ آیا تو میں نے کہا ایک بات پہ میں مانوں کہ آپ نے یہ اوئے اوئے کر کے بات نہیں کرنی, کہ ہمارے خاندان میں ایسے بات نہیں کرتا کوئی. میرے جو والد صاحب تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرے بھائی ہیں, میرے کزنز ہیں, وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے, اور باہر تو بالکل ہی خواتین کے سامنے اور یہ گالی گلوچ نہیں کرتے, تو ہمارے گھروں میں یہ نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے مجھے پرومس کیا, اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس دور میں اتنی کوئی انہوں نے بدزبانی یا اس طرح بات نہیں, کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں, چونکہ وہ سیلیبریٹی ہیں, اگر وہ سونے کی چین پہنیں گے پورا پاکستان سونے کی چین پہنے گا. اس کے بعد ان کے بال کاپی کرتے ہیں, چاہے ان کے منسٹر ہوں, میں نے دوسری جماعتوں میں بھی یہ دیکھا ہے. میں مراد کی بات ابھی کر رہی تھی, اسد عمر صاحب کو دیکھیں, بڑھا, وہ بھی کوئی خاص نوجوان نہیں ہے. اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو زبیر صاحب بھائی ہیں ان کے, وہ ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب عمران کی طرح باتیں کرتے ہیں, حالانکہ وہ ایک مختلف کلچر سے ان کا تعلق ہے. وہ عمران کی لہجہ, زبان, ہاتھوں کے اشارے, میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز کا آنا, ہماری سیاست میں آنا, بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ دکھائی دینا, مولانا صاحب کے ساتھ دکھائی دینا, یہ اتنا ایک پازیٹیو میسج, ایسی مرہم کے طور پہ وہ آئی ہیں. اور خاص طور پہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کا آپس کا جو رشتہ دکھائی دیتا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ ایک بہت ہی مہذب طریقے سے پیش آتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی سیاست کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک غلاظت کا عنصر جو ہے ہماری معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ بالکل انہوں نے دور کر دیا. ایک اتنا پیارا اور بہن بھائی کا جو رشتہ ہے, اسی طرح سے مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے, کیونکہ مولانا صاحب ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کا ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہونا, ایک ماڈرن خاتون کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ چیزیں کچھ باتیں بغیر کہے ہوئے میسج جاتا ہے سوسائٹی کو, ہمت بڑھتی ہے. میں کیوں بولتی ہوں مریم نواز نے کہاں سے یہ ہمت حاصل کی, کیونکہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھا, حالانکہ سیاست اور پالیٹکس اور پارٹی ان کی مختلف ہوگی, لیکن ایک آپ کو انسپریشن ملتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریکشن کا جو پروسیجر ہے لمبا ہوگا, اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, مریم نواز کی تقاریر کو پسند کر رہے ہیں,
ان کی پریزنس کو آصفہ بھٹو کے ساتھ جیسے وہ کھڑی ہوئی, انہوں نے ان کا بازو اوپر کیا, ایک ویمن امپاورمنٹ کو پسند کر رہے ہیں کہ ایک بڑی عمر کی خاتون ایک کم سن آلموسٹ بچی کو کس طریقے سے وہ اپنے برابری میں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان سے کوئی احساس کمتری یا کوئی انسیکیورٹی نہیں محسوس کر رہی. یہ میں چیزیں نوٹس کرتی ہوں کیونکہ میں آئے دن یہ دیکھتی ہوں, اس سے ایک بہت پازیٹیو سگنل جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عمران جب تقاریر کرتے تھے اور کنٹینر سے اترتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا تھپڑ کونیاں لوگوں کو مارنا. آپ نے دیکھا مریم نواز کس طریقے سے لوگوں کو گلے لگاتی ہیں, اپنی ورکرز بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی, لیکن اپنی سب سے بڑی بات جو ہے, کیونکہ دیکھیں مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے, ان کے اوپر اس قسم کے لیبلز ہیں کہ یہ تو شہزادی ہے, تو مہرانی ہے. جب وہ عظمہ بخاری ہو, ثانیہ عاشق ہو, مریم اورنگزیب ہو, جب ان کو اپنے ساتھ برابری میں عزت دیتی ہیں تو ان کے فیملی کے اقدار بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن ایک بہت پازیٹیو میسج بچیوں کو جاتا ہے, خواتین کو جاتا ہے. ایک خاتون کا سیاست میں آنا ایسے ہی بڑا انکریجنگ ہے. آپ یقین کریں کہ اگر مریم نواز ہو اور کوئی مرد ہو تو میں سرٹنلی آئی وڈ فیل مور کمفرٹیبل کہ میں مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں رادر دین کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہے. اگر آپ کسی کو اپنے والد صاحب کی جگہ بھی سمجھیں گے, بھائی کی جگہ بھی سمجھیں گے, تو لوگ ہی بڑے گندے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کریکشن ہو رہی ہے, جس طرح بائیڈن کے آنے سے کریکشن ہوئی ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھائی دیکھی جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے کہ 2 سال یہ اور لوگ رہے, 1.5 سال بھی رہے, تو آپ دیکھیں کہ آج عمران خان کی اپنی اہلیہ کے بارے میں کیسے رواج چلے ہیں. اور پی ایم ایل این کی جو کور گروپ ہے, میں نے بھی ویڈیو میسج میں بھی مذمت کی, کیونکہ کسی کی بھی بیوی ہو, کسی کی بھی بیٹی ہو, کوئی عورت ہو جس کا ہسبینڈ نہیں ہے, کسی کی وہ صاحبزادی نہیں ہے, آپ کسی عورت کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا یا اس کی کردار کشی کرنا, آپ اس کی سیاست پہ تنقید کریں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پروگرامز پہ آتے ہیں, فردوس آپا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کبھی سیاست کو ان کو ڈسکس کیا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کی مذمت کی ہے کہ ان کے میک اپ کے بارے میں بات کی جائے, ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں, ان کے کپڑوں کے اوپر. وائی شوڈ شی, میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ہاں, ان کی سیاست جو الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں اس کی مخالفت کرتی ہوں. مجھے افسوس ہوا جب فردوس آپا نے خاتون ہونے کے, کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی سیاست کی عزت نہیں کرتے لیکن ان کی عزت کرتے ہیں, جب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نواز شریف صاحب کی والدہ کی وفات پہ, مجھے افسوس ہوا, مجھے تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف اس لیے ہوئی کیونکہ ایک عورت بات کر رہی تھی, کمپیشن ہونا چاہیے. مجھے تکلیف ہوئی جب انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بات کی. مجھے تکلیف ہوگی جب فردوس آپا کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا. مجھے تکلیف ہوگی جب کسی بھی خاتون کے بارے میں اس قسم کی بات کی جائے گی یا ولگیرٹی استعمال کی جائے گی, گندی زبان استعمال کی جائے گی. آپ نے دیکھا ہے نا بٹ کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے, اور اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ینگ پارٹی رہنما جو کہ لمز کی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کی لمز کی ڈگری سے آپ کو کچھ اس میں نہیں ملا تو آپ نے ایک فضول سی بات آگے لگا دی, لیکن آپ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ وہ لمز سے پڑی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پتا چل گیا, اس وجہ سے پتا چل گیا. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پورے معاشرے کو, پی ٹی آئی کو بھی اس کی مذمت کرنی پڑے گی. اور اللہ کرے آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, میں تو اس سوشل